जी इस वक्त मोहम्मद नाफे जिन्होंने 14 साल की उम्र में ऐसा कर दिखाया जो ना हमने पहले कभी सुना ना कभी देखा गया कि 14 साल की उम्र का एक नाबालिग लड़का ऑनलाइन अर्निंग में ऐसी धूम मचाता है कि इस वक्त 7 साल गुजर गए हैं इन्हें अपना कारोबार करते हुए, और इस वक्त ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी एक बड़ी मिसाल बने हुए हैं, और जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर उनके लिए रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहे हैं। तो वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। माशाल्लाह। सलाम मोहम्मद नाफे, आपने माशाल्लाह जो कर दिखाया है ना, ऐसा करने वाले बहुत कम पाए जाते हैं। तो मैं तो खुद आपसे बड़ा इंस्पायर हूँ कि आपने 14 साल की उम्र में ये एक अपनी जर्नी स्टार्ट की एज ए एंटरप्रेन्योरशिप। आज माशाल्लाह आप एक अपनी पूरी कंपनी बना के बैठे हैं, और पूरे पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से बाहर भी आप जो ये मुख्तलिफ एसेसरीज़ हैं, गैजेट्स हैं, इनको सेल आउट कर रहे हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये सफ़र शुरू हुआ कैसे, कहाँ से हुआ, और अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं? मैंने ये सफ़र शुरू किया था तकरीबन 6-7 साल पहले, जब मैं 13-14 साल का था। उस टाइम मेरे कज़न्स कुछ इस्लामाबाद वगैरह रहते थे, तो वो मुझसे सामान मंगवाते थे, गैजेट्स वगैरह। तो मेरे घर के पास एक मार्केट थी। तो मुझे यहाँ से ख़्याल आया कि बाकी लोगों को भी इस्लामाबाद में चाहिए होगा। इस्लामाबाद में एक्सपेंसिव होते थे, मेरे घर के पास मुल्तान में सस्ते मिलते थे। तो मैंने यहाँ से ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि उनको भी चाहिए होंगे। फिर मैंने कहा उन तक पहुँचूँ कैसे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि भाई दुनिया में अगर आप एक जगह बैठे हैं और दूसरी जगह पहुँचना है, तो लोगों यूट्यूब से जवाब मिला सोशल मीडिया इज़ द आंसर। सही। फिर मैंने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया, फेसबुक पर अपना पेज बनाया। अब जब मैंने पेज बनाया तो मुझे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना भी नहीं आता था, वही मैंने यूट्यूब से सीखा कि भाई कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया नहीं आता, हमें चलाना नहीं आता। तो मैं कहता हूँ मुझे तो इंस्टाग्राम बनाना नहीं आता। आजकल तो हर बंदा इंस्टाग्राम पर है। तो मुझे तो पेज बनाना नहीं आता था कि कैसे बनाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं। ये भी सब मैंने यूट्यूब से सीखा, और ये सीखते सीखते बहुत से सवालात ज़हन में आते थे, बहुत सी मुश्किलात आती थी। तो एक तो सफ़र में, जो मेरे सफ़र में सबसे अहम बात ये रही कि जब भी मुझे मुश्किलात आई तो मैंने अल्लाह से रजू किया। तो जब इंसान अल्लाह पे यकीन रख के अपने सफ़र को शुरू करता है तो अल्लाह ताला आपको साथ ज़रूर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया, जो कुछ मुझ पर यकीन करता है मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। तो फिर सारे सवालात, सारे जवाबात इसमें हैं कि मुझसे भी अगर पूछा जाए कि मैं आज यहाँ पर, हमारी कंपनी इस टाइम 3 मेरी कंपनीज़ हैं जिनको मैं पाकिस्तान में ऑपरेट करता हूँ, एक कंपनी हम इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। अब इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आता कि इस उम्र में और इस सफ़र में मैं यहाँ तक पहुँच गया। वो सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने वहाँ से रास्ते बनाए जहाँ से उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा ये बताइएगा कि आपने आगाज़ तो बता दिया, अब इसमें क्या क्या गैजेट्स हैं, क्या पैटर्न होता है आपका जिस पे आप ये वर्किंग करते हैं, जिससे हमारे नौजवान जो इस वक्त तालीम याफ्ता हैं, ग्रेजुएट्स हैं, डिग्रियाँ लिए हुए डिप्रेशन का शिकार हैं, वो कैसे इस फील्ड में आएँ और कैसे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपकी तरह बैठकर अर्न भी करें और अपने जैसों के लिए रोज़गार के मौके भी फराहम करें? देखें, ये बहुत आसान है ई कॉमर्स करना। ई कॉमर्स का अगर मैं आपको, दुनिया में कारोबार को कॉमर्स कहा जाता है, चीज़ को ख़रीदना और बेचने को कॉमर्स कहा जाता है। वही दुनिया में चीज़ और ख़रीदने को, ऑनलाइन को करना तो ई कॉमर्स कहा जाता है। तो बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके घर में एक शैम्पू बना सकते हैं आप उसको अच्छा सा शैम्पू बनाएं, आप ऑनलाइन लगा दें, बेच दें। अब ऑनलाइन बेचना कैसे है? आपके पास दराज का प्लेटफॉर्म है, आपके पास शॉपिफाई है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है। अब आपको पूछेंगे कैसे करना है, आप जाएं यूट्यूब पे, लिखें हाउ टू सेटअप आ दराज शॉप, हाउ टू सेटअप आ फेसबुक शॉप। दुनिया में हर चीज़ का आपको सवाल का जवाब यूट्यूब दे देगा। तो यूट्यूब पे आपको हर एक स्टेप का आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपका उस्ताद रहा है यूट्यूब? मेरा उस्ताद रहा है यूट्यूब। और हाँ, बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा एक अच्छा प्ले किया है, तो वो मैंने असल में आज तक कोई कोर्स नहीं किया। ये बड़ी हैरानगी होती है लोगों को कि मैंने किसी से, मेरा कोई मेंटोर होगा, कोई मुझे सिखाने वाला होगा, कोई चलाने वाला होगा, कोई बताने वाला होगा, मगर ये मैं कहूँगा कि किसी ने नहीं चलाया, किसी ने ये भी नहीं बताया कि इस तरह कर लो तो बेहतर हो जाएगा।
میں جتنا کچھ سیکھ سکا وہ یوٹیوب سے سیکھا. ہاں اس وجہ سے یہ ہوا کہ مشکلات بہت سی آئیں, مگر جو آپ خود کر کے سیکھتے ہیں نا وہ پھر اس کی مثال کوئی نہیں ہوتی. آپ نے کاروبار کے ساتھ ساتھ تعلیم کو کیسے کنٹینیو رکھا اور اب بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی میں ابھی بی اے انٹرپرینیورشپ میں BZD میں پڑھتا ہوں, اور تعلیم کو ساتھ کنٹینیو کرنا مشکل تھا, آسان نہیں تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آسان تھا بہت. اس سفر میں مشکلات میں سب سے مسئلہ یہی تھا کہ مجھے 2 چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا, اور دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. وقت درکار ہے دونوں کو برابر. پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو سائڈ پہ کرتے ہیں, اپنی دوستیاں ختم کرتے ہیں, اپنی نیند 8 گھنٹے سے 6 گھنٹے پر لاتے ہیں, کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں 8 گھنٹے اپنی نیند بھی پوری کروں, 4 گھنٹے میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگاؤں, اور پھر میں بزنس بھی کروں, پڑھائی بھی کروں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بہت سی چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں, پھر جا کے آپ اپنی جرنی کو کنٹینیو کر پاتے ہیں. ابھی اس وقت آپ کیا کیا گیجٹس جو ہیں یہاں پر بیٹھ کر بیچ رہی ہیں, اور آن لائن کس طریقے سے آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے؟ ہم لوگ تقریباً پاکستان میں اسمارٹ واچز, ہیڈ فونس کا ہمارا ایک برانڈ ہے جس کا نام ہے HMN اسٹوڈیو, اور ایک اور ہمارا برانڈ ہے جس کا نام ہے ایئر, جس میں ہم مینوفیکچرنگ کراتے ہیں چائنا سے اپنے ایئر بڈس کی. مینوفیکچرنگ بھی آپ خود کرواتے ہیں؟ جی, اور ہم پورے پاکستان میں اس کو سیل کرتے ہیں. یہ ہمارے 2 پاکستانی برانڈ ہیں جس میں گیجٹس ہوتے ہیں, اسمارٹ واچز ہوتی ہیں, ہیڈ فون. فیڈ بیک کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی پرفیکٹ نہیں رہے. جب میں نے شروع کیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے بنتا ہے, کہاں سے خریدنا ہے. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ امپرووائز کرتے رہیں آہستہ چیزوں کو, اور اپنی ممکن کوشش میں ہے کہ جتنا ہمیں فیڈ بیک ہمارا کنزیومر دیتا رہتا ہے ہم اس کو یہ چیز دیتے رہیں. جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً آپ کی اپنی لائف جرنی کے بارے میں سن کر کافی انسپائر بھی ہوئے ہوں گے اور ایک موٹیویشن جاگی ہوگی کہ ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صرف پیغام اس زمرے میں نہیں کہ چند جملے بول دیجئے, کچھ ایسا ایک آئیڈیا ان کو دیں, کچھ ایسا ان کے لیے اپرچونٹی کریٹ کریں جس کو وہ سن کر ایکسائٹیڈ ہو جائیں اور ان کی لائف بدل جائے. دیکھیں, آپ نے بڑا ہی اہم سوال پوچھا ہے, اور اس کا یہی جواب ہے کہ آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ابھی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے نا کہ ای-کامرس کر لیں, ابھی آپ اگلی ویڈیو ہوگی کہ ٹریڈنگ کر لیں, بہت پیسے ہیں. اس سے اگلی ویڈیو ہوگی کہ ٹرک ڈسپیچنگ آئی ہوئی وہ کر لیں, اس میں بہت پیسے ہیں. اس سے اگلی ویڈیو آئے گی کہ امیزون کر لیں, اس میں بہت پیسے ہیں. تو دیکھیں, پیسے کمانا مقصد نہیں رکھنا. اگر آپ مقصد پیسے کو بنا لیتے ہیں, ایون کہ قرآن بھی کہتا ہے اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا اپنے پیچھے بھگائے گی, تو پیسے کو مقصد نہیں بنانا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز ہر جگہ نظر آئیں گی. آپ جس سے بھی پوچھیں گے جو امیزون کر رہا ہے وہ کہے گا بہت پیسے ہیں. آپ شاپیفائی والے کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا. آپ سب سے پوچھیں کہ مشکلات کیا ہیں, آپ اس سفر میں مشکلات کیا ہیں, تو آپ نے ایک فیلڈ کو چوز کر لینا. سب سے پہلا کچھ بھی کر لیں جو آپ کو لگتا ہے بہتر ہے. آپ سب کی کہانی سنیں, خود کو ایک پیج بنائیں جس میں لکھیں فائدے اور نقصان, اور اس پیج پر ہر ایک کے فائدے اور نقصان لکھیں. شاپیفائی کے بھی لکھ لیں, امیزون کے بھی لکھ لیں, ای بے کے بھی لکھ لیں. بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, ہر آن لائن کی اب تو مواقع بہت زیادہ ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا جس کے نقصانات کم ہوں فائدے زیادہ ہوں, اس کو فیصلے پہ شروع کر دیں. اب اس سفر میں جب آپ شروع کریں گے تو پھر آپ کو خیال آئے گا کہ یار وہ امیزون اس نے 2 دن پہلے شروع کیا تھا, وہ تو کامیاب پیسے کما رہا ہے, میں تو بھی کامیاب نہیں ہو پایا. تو آپ کو لگے گا میں چھوڑ دینا چاہیے, واپس چلوں میں اس پہ چلتا ہوں. تو آپ چھوڑ کے اس پہ چلے جائیں گے. آپ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا ایک نئی چیز آ گئی ہے. تو دیکھیں, جب آپ نے شروع کر لیا نا تو آپ خود پر یقین رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں. اس کے بعد اس سفر کو شروع کر دیں. ایک کپڑے کی دکان کروڑ پہ بھی کماتی ہے چھوٹی سی, اور ایک کپڑے کی دکان نقصان بھی کرتی ہے, دن میں سیل نہیں ہوتی, 0. اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کے کاروبار میں نقصان تھوڑی ہے. آپ یہ کریں کہ وہ مثال ہے میرے ساتھ والی جوس کی دکان ہے وہ زیادہ کماتی ہے تو میں جوس کی کھول, بھائی آپ کے کپڑے کی دکان بھی تو کوئی کما رہا ہے نا, کاروبار لاکھوں میں کما رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے کئی سال لگائے, کئی محنتیں کی, کئی تجربے کیے, ناکام رہا, اس کے بعد کامیاب. تو آپ نے کنسسٹنسی رکھنی. ہمارا آپ اور یوتھ ہمارا بھی ایک غلطی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ فائدے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ محنت کی, اس کے بعد میں آج ہماری کمپنی کا ریونیو 6 ملین ہوتا ہے, ہمارے اتنی ساری کمپنیز ہیں, مگر میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یار میں کئی راتیں جاگا, میں نے نقصان فیس کیے, میں رویا, میں گر گیا, میری فیملی نے سپورٹ نہیں کیا, میں ذلیل ہوا, مجھے لوگوں نے بے عزت کیا, مجھے اسکول والوں نے نہیں رکھنے کو تیار تھے.
اب یہ ساری راتوں کو جاگنا پڑا, یہ ساری چیزیں اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو انٹرویو ختم نہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ فیلئرز بہت زیادہ ہوتے ہیں, سکسیس چھوٹی سی ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں سکسیس اور ہم دکھائیں گے بھی سکسیس, کیونکہ میں فیلئر اپنے آپ کو بتاؤں گا تو میں خود شرمندہ ہوں گا. اور انسان کی زندگی میں ایسے فیلئر آتے ہیں کہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ یار میں اس سے بھی گزرا. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگلا پہلے دن اٹھا, 13 سال میں اٹھا, اس کے بعد اس نے موبائل پہ شروع کر دیا اور اس کے بعد آج وہ یہاں پہنچ گیا, تو وہ 6 جو 7 سال ہے اس کا ہر ایک دن تکلیف کا دن تھا. ہر ایک دن آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ اگلے دن کیا ہوگا. تو یہ سفر مشکل ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ آج سوچیں گے اور اگلے دن آپ کا کام شروع ہو جائے گا, پھر آپ پرسوں کامیاب ہوں گے. آپ میرے 6-7 سال کو دیکھیں, ہر ایک دن کو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو چیزوں کو کنسسٹنسی میں لے کے چلنا, ہمیشہ چیزوں کو کنسسٹنسی میں اگر آپ لے کے چلیں گے تبھی آپ کامیاب ہو پائیں گے, تبھی آپ ایک گروتھ لیول پر جا سکتے ہیں. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا ہے. آپ اللہ پہ یقین رکھ لیں. اب ایک مزیدار بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ میں نے اللہ پہ یقین رکھا اور میں ناکام ہو گیا. میں نے کہا کہ ہو, کہ بڑی عجیب بات ہے. تو میں نے کہا اس میں یہ بتاؤ کرتے کیا تھے؟ کہہ رہا تھا سود کا کاروبار تھا. میں نے کہا کہ اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے جس انسان پر آپ یقین رکھتے ہیں پھر اس کی بات بھی تو ماننی پڑتی ہے. ایسا تھوڑی ہے, الفاظ تھوڑی ہے اللہ پہ یقین رکھ, اصل تو اس کی بات ماننی ہے. آپ کو میں آپ پہ یقین کر رہا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ پہ یقین کر رہا ہوں, مجھے کہا یار نافع بھائی یہاں سے اٹھ کے ادھر چلے جاؤں. میں کہا میں نہیں اٹھتا, میرا یقین تھوڑی ہے, یہ تو میں دھوکہ دے رہا ہوں الٹا آپ کو. تو اللہ پہ یقین رکھنے کی ڈیفینیشن یہ کہ اس نے اللہ نے کہا ہے وہ ماننا بھی ہے, اور جو منع کیا اس کا انکار بھی کرنا ہے. پھر آپ دل سے کہہ رہے ہو اللہ پہ یقین رکھنا. اگر ایسے لفظی کہہ رہے ہو میں نے اللہ پہ یقین رکھ لیا اور پھر اسی کی نافرمانی کر رہے ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے آگے نہیں لے کے جا رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قصوروار ہو. اللہ پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اللہ وہ مانو, اور جو نہیں کہہ رہا وہ نہیں کرنا, کیونکہ رازق تو اللہ, اس نے رزق دینا. اب مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی, کسی نے مجھے سمجھائی کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو تو یار اس میں پیسے بہت زیادہ ہیں مگر وہ حرام ہے, تو آپ کو کر لینا چاہیے. پیسے کس نے دینے؟ اللہ نے. وہ حلال میں بھی دے دے گا آپ کو, رزق آپ کا لکھا ہو. تو کوشش کریں کہ اللہ پہ یقین جو ہے نا اس کو اسٹرانگ کریں. ہاں گناہ گار ہیں ہم بھی, ایسا نہیں ہے کہ ہم 100%, مگر کوشش کریں کہ جس پر یقین کر رہے ہیں اس کی بات مانیں. کوشش کریں جو منع کر رہے ہیں اس سے انکار کریں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, یہ تھے محمد نافع, جنہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو تمام تر ان نوجوان نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو تعلیم یافتہ ہو کر ڈگریاں ہاتھوں میں لیے اور ذہنوں میں ڈپریشن لیے نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ایسے میں محمد نافع, جس نے 14 سال کی عمر میں 1000 روپے کے نوٹ سے اس کام کو شروع کیا اور آج اپنی 7 سال کی ایک بڑی لمبی جدوجہد کے بعد 2 نیشنل اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے آنر ہیں. اور صرف آنر ہی نہیں, یہاں پر جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز اور امپلائمنٹ کے بھی مواقع کریٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں ان تمام تر دیکھنے والے نوجوان جنہوں نے ابھی محمد نافع کی گفتگو سنی, یقیناً وہ ان سے انسپائر ہوں گے اور خود کو ڈپریشن سے نکال کر آن لائن ارننگ کی دنیا میں اپنا قدم رکھیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.